आ गया माहे मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजे हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेजबां मेरा हुआ। नाजरीन सलाम अलैकुम। हम आपकी मोहब्बतों के साए में अपनी खुसूसी पेशकश सिराते मुस्तकीम के चौथे दौर में दाखिल हो चुके हैं। नाजरीन, माह मुबारक अपने अल्लाह से कुछ इनामात हासिल करने का और अपनी तरफ से अल्लाह की खिदमत में कुछ हदिये पेश करने का महीना है। इस महीने की खुसूसियत यह है कि जो उधर से आए वो कम नहीं होता, जो इधर से जाए वो रद्द नहीं होता। हम आज मौलाना साहब से इसी मौजू पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में खुद इस रोज़े को और नमाज को, जो दोनों उसके पसंदीदा अमल हैं, इनके ज़रिए से अपने बंदों से कहा है कि हमसे कुछ मांगो। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला, और अपनी नूरानी गुफ्तगू से आज आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं मौलाना साहब की खिदमत में पहला सवाल पेश करता हूँ। अभी आपने 2-3 रोज़ कबल फरमाया था कि बाज़ जगह पे लुग़त की इस्तिलाहें और होती हैं और कुरानी इस्तिलाहें और होती हैं। तो हम सूरह बकरा में जब तिलावत करते हैं तो देखते हैं उसमें एक जगह पे आयत है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। तो इसकी जो तफसीर में लिखा गया है कि वो सलाह से तो खैर वही है कि नमाज का होता है, लेकिन सब्र को रोज़े से ताबीर किया गया है कि रोज़ा। तो इसके लिए लफ्ज़ सब्र क्यों इस्तेमाल हुआ, इस आयत की थोड़ा वजाहत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिअदद मा अहाता बिही इल्मुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम ला आलिहि ताहिरीन ला सीमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म हज्जत इब्निल हसन अलस्करी सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहिम अजमईन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। माह मुबारक और इस मुक़द्दस महीने में जिन मोमिनीन किस तक ये पैगामात पहुँचे हैं और जिन लोगों ने इसे देखा है, अल्लाह उनको अजर दे और ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत खुदाबंदी। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा आपसे कि इसमें मैं इधर तकरीबन 2 रोज़ से ये हो रहा है कि मैं जो आपसे सवालात कर रहा हूँ ये मोमिनीन ही की तरफ से आए हुए सवालात हैं, जो उन्होंने हमको मैसेजेस के ज़रिए या बाज़ में फ़ोन के ज़रिए कहा है, और आपकी तकरीर को, आपकी बातों को लोगों ने पसंद भी किया है, आपके लबो लहजे को भी पसंद किया है, और कहा है कि मुख्तसर अल्फाज में मौलाना साहब बहुत अच्छे से समझा देते हैं। नौजवानों में काफ़ी मकबूलियत हुई है आपके इसको। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे और खैर दे और हम सब के इस अमल को कबूल फरमाए अल्लाह, इंशाअल्लाह यकीनन। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मारिफत का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मारिफत हासिल करे, और मौका भी है। इत्तेफाक से हालात भी ऐसे हैं कि आदमी कहीं जा भी नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है। देखिए, एक तो है इस्ताइनु, मदद तलब करो। हम यहाँ पर अपने मोमिनीन और मोमिनात से एक बात ये कहना चाहते हैं, हम लोग हमेशा मदद लेते हैं, क्या कभी हमने ये भी सोचा कि हमें अहले बैत की मदद करना भी है? हम हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मदद लेने की सोचते हैं, क्या हमने कभी मदद करने की भी हमने सोचा? एक सवाल ये पैदा होता है। हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं, कभी हमने ये भी सोचा कि अल्लाह की भी मदद करनी चाहिए? तो अब हम यही लोग कहेंगे साहब हम किस लायक हैं जो मदद करें। मगर मेरा सवाल ये है, अगर हम मदद के लायक नहीं हैं तो फिर कुरान मजीद ने क्यों हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि अल्लाह भी तुमसे मदद मांग रहा है?
بے شک مولائے کائنات بھی تم سے مدد مانگ رہے ہیں، مولائے کائنات بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ اور میں ابھی تھوڑے لفظوں میں یہ باتوں کو واضح کرتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، اور مولا کائنات مدد مانگ رہے ہیں، اس کو جلدی بیان کر دیجئے گا قبل اس کے کہ کوئی فتویٰ آ جائے آپ کے خلاف۔ اور مدد تو مانگنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مدد مانگ رہے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب اللہ مدد مانگ رہا ہے تب اللہ کے بعد کوئی بچا؟ اللہ سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے۔ بے شک خود آپ دیکھیے سورہ محمد، اتفاق یہ کہ وہ بھی سورہ محمد ہے، سورہ محمد میں 7ویں نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ببانگ دہل کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، سبحان اللہ، اگر تم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تو مدد مانگ رہا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، جیسا کہ ایک جگہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ دوسری جگہ آپ دیکھیے خود مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے اپنے ایک گورنر کے نام جو عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف امام کے بہت ہی خاص چاہنے والوں میں تھے اور یہ گورنر تھے۔ ان کو مولائے کائنات نے اپنے زمانے حکومت میں جو خط لکھا ہے اس میں مولائے کائنات نے، چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے لہذا مناسبت بھی ہے اس خط، بے شک بے شک، مولائے کائنات نے عثمان ابن حنیف کو خط میں بیان کیا کہ اے عثمان ابن حنیف، تمہارا امام تمہاری دنیا سے کیا کھاتا ہے؟ 2 لقمے نانے جمی اور نمک۔ اللہ، اے عثمان ابن حنیف، تمہارا امام تمہاری اس دنیا سے کیا پہنتا ہے؟ ایک کرتا اوپر کا اور ایک نیچے۔ اللہ، یہاں تک ہے کہ مولائے کائنات کو مطلب جب مولا مطلب نہاتے تھے تو آپ لنگی وغیرہ باندھ کر کے اس کپڑے کو دھو کر کے ڈالتے تھے، انتظار کرتے تھے اتنی دیر یہ کپڑے خشک ہو جائے تاکہ میں نہا کر کے انہیں پہنوں۔ کبھی کبھی یہاں تک لکھا ہوا ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے باب القضاء میں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مولا مطلب کپڑے خشک نہیں ہوئے تو وہ مولا دامن ہلاتے ہوئے مسجد تک گئے ہیں، اس لیے وہاں لوگ انتظار کرنے فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اے عثمان ابن حنیف، تمہاری اس دنیا سے تمہارا امام کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا اوڑھتا ہے؟ ایک ہی چادر ہے، آدھا تمہارا امام بچھاتا ہے اور آدھی چادر اوڑھتا، آدھی چادر بچھاتا آدھی اوڑھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد جو فقرہ لکھا ہے وَأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، مگر عثمان ابن حنیف تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں، تم ایک چادر میں بسر نہیں کر سکتے، تم ایک جوڑے کپڑے میں بسر نہیں کر سکتے، تم 2 لقمے نانے جوی میں زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ یہ امام کا فقرہ ہے، امام کی وہ تحریر ہے وَأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، مگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو جتنا نچوڑ رہا ہوں تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ البتہ امام نے جو فقرہ لکھا وہی جو مدد کے معنی میں ہے۔ جی، امام علیہ السلام کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ عُيُونَنِي لیکن عیوننی، مگر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ عثمان ابن حنیف، تم یہ کام تو نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں، مگر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ مدد کیا کر سکتے ہو؟ امام نے 4 فقرے لکھے ہیں بے ورع و اجتہاد و عفت و صداع۔ ایک، تم میری مدد کرو اپنے ورع کے ذریعے، صاحب زہد بنو، صاحب تقوی بنو۔ کیا مطلب؟ یعنی واجب ادا کرو، حرام سے پرہیز کرو۔ واجب کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز تم جو کرتے ہو تو اس سے علی کی مدد ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور دوسرا فقرہ جو امام نے کہا اجتہاد یعنی کوشش، تم نیک کام کے لیے کوشش تو کرو۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو میں یہ کر نہیں پاؤں گا؟ تم یہ کیوں سوچ رہے کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو پائے گا؟ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں لاکھوں بانٹتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا۔ نہیں نہیں، تم کوشش تو کرو، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تم کوشش تو کر سکتے ہو، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، لہذا تم نیک کام کے لیے کوشش کرو۔ اس کے ذریعے تم علی کی مدد کر سکتے ہو اپنی نیک کام کی کوشش کے ذریعے سے۔ وعفت، اور اپنی عفت کے ذریعے۔ عفت یعنی اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچاؤ،
اپنی زبان کو نامحرموں سے بچاؤ، اپنے کان کو نامحرموں سے بچاؤ، اپنے ہاتھ پیر کو نامحرموں سے بچاؤ۔ نامحرم خالی عورت ہی نہیں ہوتی ہے، نامحرم وہ آواز بھی ہوتی جس کو اللہ نے سننے کے لیے یعنی پسند نہیں کیا ہے۔ نامحرم وہ باتیں بھی ہیں جو اللہ نے پسند نہیں کیا، کسی کو غیبت کرنا، کسی الزام لگانا، کسی کے خلاف باتیں کرنا، یہ بھی نامحرم چیزیں ہیں۔ وہ وجود میں ایک انسان کے طور پر عورت نامحرم ہے، یہ کردار کے اعتبار سے نامحرم۔ کیا کہنا ہے، سبحان تو اللہ۔ اپنے آپ کو تم عفت کے ذریعے سے تم علی کی مدد کر سکتے ہو، وصدائن اور کردار و گفتار کو صحیح رکھو۔ اپنے عفت آپ کا کو مطلب پاکیزگی، پاکیزگی کردار، تو ظاہر ہے کہ پاکیزگی کردار میں ہر نجاست کردار جو آپ کی نامحرم ہے، نامحرم ہے، لہذا اس سے پرہیز کرو اور پھر اپنے آپ کو درست کرو۔ اپنے آپ کو کیا کرو؟ درست کرو۔ ان چار چیزوں کے ذریعے سے تم علی کی مدد کر سکتے ہو۔ تو مولا کائنات نے بھی مدد مانگی ہے۔ ہم مدد مانگتے ہیں اپنی روٹی روزی کے لیے، مولا کائنات مدد مانگ رہے ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے خود امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے، وَيُونَنِي، تم ہماری مدد کرو بالورع، ورع کے ذریعے، یعنی واجب کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز۔ واجب کی تم ادائیگی کرو گے اور حرام سے تم پرہیز کرو گے تو تم گویا امام محمد باقر علیہ السلام کی مدد کر رہے ہو۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا، میں پوری اپنی قوم سے یہ بات کہتا ہوں اور ان سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری مدد کرو، کس کے ذریعے سے؟ خاموش کرداری مبلغ بن کے میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ کرداری مبلغ، زبانی مبلغ بن کے میری مدد نہ کرو، میری مدد کرو کرداری مبلغ بن کے، نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، کار خیر کے ذریعے تمہارا کردار بولتا ہو اور لوگ تمہارے کردار سے سیکھتے ہوں اور دنیا یہ کہتی ہو کہ یہ یعنی فقہ جعفری کا آدمی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، تم جو ہے لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے، لیروا منکم الورع والاجتہاد والصلاۃ والخیر فإن ذلک داعیہ، تم لوگ جو ہے لوگ دیکھیں تمہارے اندر ورع کو، یعنی واجب کی ادائیگی، حرام سے پرہیز، اجتہاد نیک کاموں کی کوشش کے لیے، والصلاۃ نمازوں کی ادائیگی کو تمہارے دیکھیں، والخیر اور نیکی کو دیکھیں، فإن ذلک داعیہ، یہ وہ ہے جو خاموش مبلغ ہیں، یہ خاموش مبلغ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں نے مصلی بچھایا، نماز صبح کا وقت تھا، کہیں جا رہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، اور میں نے دیکھا کہ اب ٹرین پہنچے گی تب تک نماز قضا ہو جائے گی، تو نماز تو قضا کرنا حرام ہے۔ تو ہم نے جلدی سے ہم نے وضو کیا، آ کر کے گیلری میں ہم نے وہ اپنا قطب نما نکالا۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آ گئی ہے تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم جب سفر کرتے ہیں ناشتہ رکھتے ہیں، اپنی پسند کے چپس اور بسکٹ رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ ایک عدد اخبار رکھ لیں یا ایک چھوٹی سی سجدگاہ اور ایک کوئی کاغذ یا کوئی کپڑا چھوٹا سا مصلی ٹائپ کا رکھ لیں تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ تو ہم اپنے جسم کا، اپنے پیٹ کا تو خیال کر کے سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کہاں زیارت کرنے جا رہے ہیں جوگی پورا، ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں مثلا حسین ٹیکری، ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں اصل کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مگر ہمیں سب چیز کی فکر ہے۔ ہم نے قافلے کو دیکھا، زیارت سے واپس آیا تھا یہ امامیہ حال میں، ایک مومنہ تھی جو یعنی پردے دار تھی اور وہ نمازی تھی، اس نے نماز شب بھی پڑھی، نماز صبح بھی پڑھی، بقیہ سب کو کروڑ کی نیند سو رہے تھے۔ یہ زیارت علی سے آئے ہیں، امیر المومنین کی زیارت کر کے آئے، یہ کربلا کی زیارت کر کے آئے۔ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ کبھی کبھی ٹرین میں ملاقات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں آپ کو، کہتے بھائی صاحب میں آپ کو پہچانتا ہوں، کہیں پہچانتے ہوں گے، نہیں دیکھا ہوگا، کہ نہیں صاحب بہت قریب سے، آپ مولانا تو نہیں، انہوں نے کہا مولانا تو ہیں مگر پہچانتے ہوں گے۔ تو اب جیسی یہ آئے کہ ہاں بھائی مولانا ہے، جتنی بے پردہ یہ عورتیں تھیں، کبھی ایسا واقعہ زیادہ تر یہ جوگی پورا کی زیارت مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اب سب پردہ کرنے لگی۔ سبزی والے سے، راشن والے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، امام حسین علیہ السلام سے شرم کرنی چاہیے، امام زمانہ سے شرم کرنی چاہیے۔ میں تو اتنا خوش ہو جاتا ہوں، چلو کم سے کم یہ میری وجہ سے سر تو ڈھانک رہی ہے، پردہ تو کر رہی ہے۔
تو یہ مردوں کی غیرت کو احساس ہونا چاہیے. تو ہمیں مبلغ کیسا بننا چاہیے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمیں کرداری مبلغ بننا چاہیے. ہم زبانی مبلغ تو ہیں مگر کرداری مبلغ نہیں ہیں. یہ مدد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب ہم کرداری مبلغ بنیں گے. اب دیکھیے خود امام حسین علیہ السلام نے مدد مانگی ہے، حل من ناصر ینصرنی. دوسری جگہ پہ ہے حل من ناصر ینصرنا، لفظ بدلی ہیں ینصرنی ینصرنا. مدد امام حسین علیہ السلام نے مانگی ہے. کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک عجیب و غریب بات امام حسین السلام کے فقہ میں ملتی، اس پر ہم لوگ سب روتے اور رلاتے ہیں، مگر امام علیہ السلام کہیں اور پیغام دینا چاہتے ہیں. ما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی نہیں ہے جو حرم رسول اللہ کی پاسداری کرے؟ حرم رسول اللہ وہ فقط یعنی آل فاطمہ علیہ السلام نہیں ہے. حرم رسول اللہ مقصد حسین بھی ہے، مقصد کربلا بھی ہے، مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، یہ سب حرم رسول اللہ ہیں. ان کی پاسداری ہر زمانے میں ضروری ہے. اگر ہم دین پر خود عمل کریں اور اپنے گھر والوں سے دین پر عمل کرائیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی مدد ہے. لہذا مدد طلب کرنا یہ بہرحال طلب کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی مدد مانگی ہے. ہم مدد مانگنے سے پہلے سوچیں آیا ہم ان کی مدد کر پا رہے ہیں یا مدد نہیں کر پا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اس سلسلے میں اب جو آپ اگلا یعنی یہ جو آپ کا بہت اچھی یعنی بات آپ نے اس وقت کہی اور تتمے کے طور پر مجھے بہت اچھا لگا یہ جملہ. یعنی آپ جب بھی، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں دوستو، کہ جب بھی ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے روضوں پہ جاتے ہیں، تمام جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں، پورا بھی ہوتا ہے، وہ لوگ دیتے بھی ہیں، مگر وہ کریم ہے، دیتے ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے اندر بھی اتنی ہمارے نفس میں بھی اتنی پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم بھی پلٹ کر کے جو وہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں دینے کی کوشش کریں. بہت قیمتی بات ہے یہ. اور دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات بالکل سامنے کی ہے. ابھی معلوم ہے بچہ جوان ہو گیا کما سکتا ہے، تو باپ کہتا ہمیشہ مانگو گے، کبھی تم نے بھی سوچا کہ مجھے بھی کچھ چاہیے؟ تو ہم جلوسوں میں جاتے ہیں، جانا چاہیے، نہیں جائیں گے تو جلوس اٹھے گا کیسے؟ اگر مجلسوں میں نہیں جائیں گے تو مجلس ہوگی کیسے؟ کوئی نہ جلوس میں جانے سے منع کرتا ہے، نہ کوئی مجلس میں جانے سے، نہ زیارت گاہوں میں جانے سے. خوب جائیے. آپ جائیں گے تو آپ کے ذریعے سے یہ اعلان ہوگا کہ ہاں یہ چاہنے والے لوگ ہیں. مگر بات یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے، یہ تو ہم گھر سے ارادہ کر کے چلے ہیں نا کہ یہی ہمیں دعا مانگنی ہے، ایک مرتبہ سوچنا ہوگا کہ اہل بیت بھی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بات رہ گئی اور وہ ختم کر دینا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے مصلی بچھایا تو ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں نے پہلی بار کسی شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، شیعہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ریسرچ غلط ہے. آپ نے ابھی میں شیعوں کو دیکھا نہیں ہے. اور جہاں تک بات یہ کہ نماز پڑھنے کی، دیکھیے ہمیں چاہیے، یہ دیکھیے خاموش مبلغ، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سفر میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو میں نے کہا ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے میاں، اور آپ نے دیکھا ہی کیا ہوگا؟ شیعہ ہی نماز پڑھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سفر میں جاتے ہیں، ہر چیز کے یعنی اپنے لیے لے کر کے جاتے ہیں. کیا یقین ہے کہ ہم جو ہے سفر میں واپس آئیں گے؟ اگر ہماری نماز رہے گی تو کون ہماری نماز ادا کرے گا؟ کون ہمارے واجب کو ادا کرے گا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اللہ کی مدد ہم کر رہے، یعنی مدد مانگنے سے پہلے مدد کرنے کی سوچیں تاکہ مدد آنا آسان ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کا سوال کا جواب مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں، اور یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ ایک نوجوان نے ہم سے سوال کیا ہے کہ حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے لیکن بہرحال میں دہرا دیتا ہوں سوال کہ اس وبا کے زمانے میں جب کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں، تو یہی سوال ہے کہ کیا ایسے میں روزے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ پانی زیادہ پیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مراجع کرام میں کن کے آدمی مقلد ہے، اپنے اس عالم کا فتویٰ دیکھے. ایک بات دوسری یہ کہ جو اس وقت زیادہ تر تقلید آیت اللہ سیستانی کی ہے، تو آغا سیستانی نے وہی بنیادی بات کہی ہے جو تمام مریضوں کے لیے ہے، اور روزہ معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے. اب اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ کو پانی پینا ہی ہے،
تو پھر ظاہر سی بات ہے روزہ اس پر ساقط ہو جائے گا. پھر دوسرے دنوں میں جیسا کہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے اور فقیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ پھر دوسرے دنوں میں رمضان مبارک کے بعد اس روزے کی قضا اگلا رمضان آنے سے اس پر کفارہ نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہوگا، مگر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا 15 گھنٹے یا 20 گھنٹے جو بھی ہے یا 12 گھنٹے ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے. اگر ڈاکٹر واقعی یہ صلاح دے رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کی بات مانیے کہ واقعی ہمیں پانی پینا ضروری ہے، اگر نہیں پیئیں گے تو ہماری جان نہیں بچے گی. تو جو عام دنوں میں حکم ہے وہی آج کل کے زمانے میں ہے. مگر یہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ روزہ معاف ہے، تو روزہ معاف نہیں ہے. جی جی روزہ معاف نہیں، وہ واجب ہے. کنڈیشن جو ہے وہ وہی کنڈیشن ہے جو تمام بیماریوں کے لیے، وہ اس کے لیے. ہاں، اگر آپ اپنی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ہمیں کسی قسم کے اس سے تکلیف کا مطلب اندیشہ بھی ہے، اگر یہ کوئی تکلیف ہو جائے گی تو اس میں اپنے آپ کو دیکھ کر کے کہ ہمارے اندر کتنی قوت برداشت ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہم کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، بہرحال اپنے مراجع سے رجوع کرنا واجب ہے. اس سلسلے میں آج کا پروگرام ہم اسی بہت ہی نورانی گفتگو کے ساتھ جو مولانا صاحب نے کی، ذرا تفصیل میں ہو گئی لیکن بہت خوبصورت باتیں بیان کی. آج کا پروگرام اپنا یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ کی رائے کے ہم بہرحال منتظر رہیں گے اور آپ کے سوالات کے بھی منتظر رہیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے سوالات کے جتنے زیادہ ہو سکتا ہے ہم جوابات دیں. خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.